अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतज़ार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कुछ रुक सा गया है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब गर्मी तो कम हो चुकी है, दर्जा रात कम हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ मौसम स्टक होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कई दिनों से दर्जा रात 37 डिग्री ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। रात के औकात में ठंडी हवाओं का राज रहता है। मध्यम मध्यम हवा शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में ले लेती है और यूं महसूस होता है जैसे सर्दियां आ रही हैं और गर्मियां जा रही हैं। लेकिन दिन के वक्त जब सूरज अपनी आंखें इस शहर को दिखाता है तो यूं महसूस होता है कि गर्मियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो क्लाइमेट चेंज होगा उससे अल्टीमेटली जो शहरी हैं वो खुश तो होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और गर्मियां जा रही हैं। एक और खदशा भी स्मोक का यहाँ पे रहता है शहरियों को कि जब सर्दियां आना शुरू होती हैं तो टेम्परेचर में कमी की वजह से शहर में स्मोक का राज हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा कदरे कम स्मोक जो है वो समझी जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल से जहां दूर रहे लोग, गुर्बत के मसाइल तो आड़े आए, लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, चिमनियां बंद होने की वजह से, भट्टे बंद होने की वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। तो जनाब, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, इल्म और अदब के हवाले से काफ़ी आगे है, लेकिन नौजवान नस्ल को अगर देखा जाए तो वो इल्म और अदब से दूर होती चली जा रही है। बच्चों में और ख़ासकर नौजवान नस्ल में लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ने का ट्रेंड जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने इस कदर रोल इस काम के अंदर प्ले किया है कि जितने भी अब बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो ऑनलाइन बुक्स जो हैं उनको परचेज़ भी करते हैं और ऑनलाइन बुक्स जो हैं उनको डाउनलोड करके गूगल से और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग किसी हद तक बुक्स के अलावा स्क्रीन के ऊपर करने से नज़र भी जो है वो मुतासर होती है। लेकिन ये भी ट्रेंड बहुत कम पाया जाता है। ज़्यादातर ट्रेंड आजकल बच्चों में यही खेल कूद के अलावा बाहर घूमना फिरना और इल्म अदब से दूर होने का ट्रेंड जो है वो आता चला जा रहा है। एक वक्त था जब बच्चों के अंदर ये मशगला होता था, ये ट्रेंड होता था कि आज हम कौन सी किताब पढ़ें, आज किस शायर की शायरी पढ़ी जाएगी, आज कौन सी कहानियाँ पढ़ी जाएंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आजकल के बच्चे जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आजकल हम क्रिएटिव बच्चे पढ़ने की बजाय जो लकीर के फ़कीर होते हैं कि जिस तरह से जो पढ़ा रट्टा लगा के उसी तरह से पेपर में छाप आए, कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करने की कोशिश नहीं की जाती। आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। वेलकम करते हैं जहांगीर आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ प्रोफेसर खालिद हसन मौजूद हैं जो कि डीएस से हैं, गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे, बच्चे इल्म अदब से दूर नज़र आते हैं, किताबें पढ़ने की ख्वाहिश और मोहब्बत दोनों दम तोड़ती चली जा रही हैं, आखिर क्यों? इसमें बुखारी साहब, सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसकी वजह यह है कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो गया और उसमें मेरे ख़्याल में एक तो कॉलेज लेवल पे अगर हम बात शुरू करें तो बच्चों को जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को उनका चॉइस दिया जाए, उनका ट्रेंड पढ़ा जाए कि वो किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी किस तरफ है। करियर काउंसलिंग की करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली अब तवज्जो नहीं दी जाती। और मोर ओवर ये जो हमारा रट्टा सिस्टम है ना, इसने एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। हमारे मैट्रिक तक के निसाब जो है या मिडिल स्टैंडर्ड तक के वो बहुत कम है। उसको बच्चे फॉर द टाइम भी क्रैमिंग करके वो उसको गो थ्रू कर जाते हैं। अब वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि जी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। वो उसको अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह हम गो थ्रू कर गए थे मैट्रिक लेवल पे, इसी तरह से हम इंटरमीडिएट में भी कर जाएंगे। तो उसमें उनकी वो जो है वो नाकामी सामने आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनकी प्रॉपर टाइम पे कैरियर काउंसलिंग की जाए, वो सिर्फ जब भी जो भी बच्चा मैट्रिक करता है उसको दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। तो इसके अलावा आपको पता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक उस्ताद जो होता है वो किंग मेकर होता है, एक बादशाह को बनाता है,
لیکن خود بادشاہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر دیکھا جائے بچوں میں, آپ ہی کی بات سے مجھے بات یاد آئی کہ کہا جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, لیکن استاد بننے کے طرف بہت کم لوگ آتے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ استاد جو ہے وہ قوم کا بلڈر ہے. جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ پڑھی لکھی مائیں دیں, ہم آپ کو پڑھی لکھی قوم دیں گے. یقین کریں کہ اساتذہ کرام کو اب ہمیں اس میں آئے اسلام کی طرف, کہ اسلام میں جو استاد کا مقام ہے وہ اگر استاد کو مقام دیا جائے سوسائٹی میں تو اس پہ نہ تو کوئی بجٹ خرچ آتا ہے, نہ اس کی کوئی تنخواہ بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ اس کی تنخواہ پہلے آلریڈی ماشاءاللہ مناسب ہے, اچھی تنخواہ ہے, لیکن اگر اس کا سٹیٹس جو ہے سوسائٹی میں وہ بحال کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم, اور جو قرآن شریف نے اس کا مقام دیا ہے, اگر یہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اب استاد کے لیے بھی ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی تعلیم از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹو امپارٹ یور نالج ٹو یور اسٹوڈنٹس از این آرٹ. اٹ مینس کہ ٹیچر از این آرٹسٹ اینڈ ایوری باڈی از ناٹ اے گڈ آرٹسٹ. ٹیچر کی ایک اپنی باڈی لینگویج ہوتی ہے جب آپ نے اسٹوڈنٹس کو کچھ کنوے کرنا ہے. اور یقین کریں کہ جب ٹیچر کو اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, اور ٹیچر اپنے شوق کے ساتھ, اور وہ اس پروفیشن پہ مجبوری پہ نہیں ہے, وہ شوق سے ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ریئلی, مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وائی آئی ایم ناٹ ڈاکٹر, وائی ایم ناٹ انجینئر اور CSP آفیسر. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بینگ پروفیسر آف انگلش لٹریچر جتنی میں نے رسپیکٹ کمائی ہے, شاید میں اس میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے نفل ادا کرتا ہوں. اور میں بڑا سیٹسفائی, جب کلاس کو پڑھانے کے بعد, ایک لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد, جب وہ کلاس کا ٹائم اوور ہوتا ہے, یقین کریں وہی تسکین ہوتی ہے جو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہوتی ہے. کیا بات ہے. ٹیچنگ میں یو آر ارننگ ٹو تھنگس سائملٹینیسلی. ایٹ ون ہینڈ یو آر ارننگ یور منی, آن دی ادر ہینڈ یو آر ارننگ ثواب. تو اگر ٹیچر اس کو پراپرلی بچوں کو مطلب ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھا رہا ہے, اور بچے بھی اگر اپنے استاد کو رسپیکٹ دیں, تو یقین کرے ٹیچر اور ٹاٹ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ بچہ اس کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ. ہاں اس میں ایک چیز اور سوری ٹو سے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اسمبلی میں باقاعدہ قانون پاس کیا ہے کہ جس بچے کے پاس موبائل فون پکڑا جائے اس بچے کو فائن کریں اور موبائل جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے. اس پر اگر امپلیمنٹیشن کی جائے تو اس میں سمجھتا ہوں, مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مشکل ہے, تو اس میں دیکھیں جی لیڈر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس میں ہمارے اپنے پرنسپل کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہم نے الحمدللہ آپ آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, جو دوست مرضی ہے, پورا میڈیا ہے, دیکھیے آگے چیک کریں, ہم نے اپنے ادارے کو موبائل فری کر دی ہے. کسی بچے کے پاس آپ کو کالج آور میں موبائل فون نہیں ملے گا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ بچوں کا جب دھیان ڈائیورٹ ہوتا ہے اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بچوں کا سبق کی طرف اور لرننگ کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے. اور بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان کو یہ کہ یہ آپ کا ایک ٹائم ہے, اور ٹائم از ویری کروول. ٹائم اسپیئرز نن. If you waste your time today, time will also waste you. اور جنہوں نے ٹائم کی قدر کی تو پھر ٹائم ان کی بھی قدر کرتا ہے. تو یہ سیل فون کا جو آپ نے جہاں تک میڈیا کی اس میں سوشل میڈیا کی بات کی ہے نا, یا سیل فون کی, میں یہ کہتا ہوں میں اس کے زیادہ خلاف بات نہیں کروں گا. وہ اس لیے کہ باویں ہجر تے باویں وصال ہوئے, وکھو وکھ دواں دیاں لذتاں. اب آپ ایک کلک پہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ A1 نالج آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے. اب پرابلم کہاں کریٹ ہوتا ہے؟ پرابلم بخاری صاحب یہاں کریٹ ہوتا ہے جب بچہ پراپر اس کی ڈویژن نہیں کر پاتا, جب وہ توازن قائم نہیں رکھ سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف ہو, پریکٹیکل لائف ہو, یا کائنات کا کوئی نظام ہو, اس کا حسن جو ہے وہ توازن میں ہے. بالکل آپ وہ بیلنس میں ہے. اگر بچہ پراپرلی ایک تقسیم کر کے ٹائم کی, اس کو ان چیزوں سے وہ لرن بھی بہت کرتا ہے, بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے. یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی. مثلا یقین کریں کہ بعض چیزیں ہمیں مطلب اس میں کوئی پرابلم پیش آتی ہے, ہم جناب سوشل میڈیا سے ہی دیکھتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں, کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں,
ہم خود وہاں سے گائیڈنس حاصل کر لیتے ہیں. گائیڈنس وہاں سے حاصل کرنا, وہاں ایون انٹرٹینمنٹ بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پراپر ڈویژن آف پراپر تھنگز ایٹ دی پراپر ٹائم, کہ جو اس کا ٹائم ہے اس کو دیں, جو پڑھائی کا ٹائم ہے وہ پڑھائی کو دیں. ہاں البتہ ایک سٹارٹ میں آپ نے بات کی ہے, وہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار بک. بک کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہانگیر سے بھی اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. جہانگیر, کیا کہیں گے آپ, کتابوں سے دور ہوتے طالب علم جو ہیں وہ روشن مستقبل کی ضمانت کیسے ہو سکتے ہیں؟ حنان دیکھیں, ابھی بات ہو رہی تھی موبائل فونز کی بھی اور کتابوں کی بھی, اور جب کرونا آیا تو اس میں ہم نے خود بچوں کو کہا کہ موبائل فون لیں, واٹس ایپ گروپس بنائیں, اپنی آن لائن اسٹڈی کریں. تو تب بھی میرے یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آج ہم بچوں کو خود موبائل کی طرف لے کے آ رہے ہیں, اور پہلے کرونا سے پہلے ہم کہتے تھے موبائل فون سے دور رہیں. اچھا, یہ اب جو فیز ایک چینج ہوا ہے اور اب ہوگا, کیونکہ اب کرونا کے 6 ماہ کے دوران جب تعلیمی ادارے بند تھے تو واحد کمیونیکیشن کا جو آپ کے پاس وے تھا وہ موبائل فونز, لیپ ٹاپس, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں تھیں, کیونکہ آپ فزیکلی کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے, اور ٹیچرز بھی مجبور تھے کہ وہ بچوں کو فزیکلی پڑھانے کے بجائے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے, آپ گوگل کلاس روم کے ذریعے یا کوئی بھی جو اور سافٹ ویئر ہیں ان کو استعمال کیا. تو اس 6 ماہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے کالجز میں, اسکولز میں, تعلیمی اداروں میں پابندی تھی موبائل فونز کے حوالے سے, اس پر ایک دوبارہ سے ری تھنک کرنا ہوگا. کیونکہ اب بھی ایک سیگمنٹ ایسا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دن بچے اسکول بلائیں, ایک دن چھٹی کریں. تو کچھ اسکولز نے, کچھ کالجز نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے کہ جو بچے آ جائیں گے, اور آج جو بچے گھر بیٹھے ہیں وہ آن لائن پڑھیں, جو بچے آ جائیں ہیں وہ کل آن لائن پڑھیں گے. تو کچھ لوگ تو ابھی بھی بچوں کو موبائل سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ موبائل کا استعمال بچوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ نے اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لینا, آپ نے اس کو اسٹڈی پرپز کے لیے بھی یوز کرنا ہے. تو اگر آپ اس کو کلاسز کے لیے لیپ ٹاپ کو, موبائل کو, اینڈرائڈ کو یوز کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا, کیونکہ آپ ایک دن اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں جا رہے, تو اس دن آپ اگر آن لائن کلاسز لیں گے تو آپ کے لیے وہی موبائل فائدہ مند ہوگا. آپ اپنی اسائنمنٹس دیکھیں گے, آپ اپنی سبمیشن کریں گے اس میں سے. لیکن بات وہی ہے کہ میچورٹی بچوں میں نہیں ہے ابھی, کیونکہ ایج ایسی ہوتی ہے, ایج فیکٹر ایسا ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں باؤنڈ کر سکتے کہ اگر آپ کی 6 کلاسز ہو رہی ہیں تو 6 کلاسز آن لائن لیں آپ. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بچہ 6 گھنٹے اپنے اینڈرائڈ موبائل پر وہ اسٹڈی سے منسلک رہے. تو جہاں اس کے کچھ کرونا میں پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں کہ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے یوز بھی کیا, سوشل میڈیا کو, موبائلز کو. بات وہی ہے کہ اگر کتاب ہوگی نا تو کتاب آپ بغیر ٹیچر کے اگر پڑھ سکتے تو پھر کتابوں سے گھر بیٹھ کے ساری دنیا پڑھ جاتی. کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیمی ماحول, آپ کی کلاس روم, آپ کا ٹیچر. دیکھیں آپ ڈیفینیشنز بعض اوقات آپ پڑھتے ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, لیکن ٹیچر آپ کو کھڑے ہو کے کلاس میں جب وہ بتا دیتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ آپ کا لیول اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک ماحول بہت ضروری ہے کلاسز کا, اور اسی لیے واویلا ایک مچا ہوا تھا کہ تعلیمی اداروں کو اوپن کریں. یہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ کلاس روم کا متبادل نہیں ہے, نہ بکس کا متبادل آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے. تو اسی لیے اب دوبارہ اللہ اللہ کر کے 6 ماہ بعد تعلیمی ادارے کھلے ہیں, تو اساتذہ بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, دوبارہ سے اداروں کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کی زندگی لوٹ آئی ہے, کہ پہلے ویرانے تھے, بند تھا سارا کچھ, کلاسز ویران تھیں, ٹیچرز گھروں میں بیٹھے ہیں, بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. جو نقصان ہو چکا ہے بچوں کا وہ اچھا, نقصان سے ہٹ کے اس ہلچل میں ایک رونق بھی تھی, وہ رونق کہیں ماند پڑ گئی تھی اس کرونا کی وجہ سے, لیکن اب کافی معاملات بہتر ہیں پہلے. دیکھیں اب بھی ایک خوف کی فضا تو اب بھی ہے. دیکھیں آپ نے, لیکن یہ خوف کی فضا کس طرح سے دور ہوگی, اور کیا آنے والے دنوں میں کرونا کی سیکنڈ ویو سے دوبارہ لاک ڈاؤن کے چانسز ہیں کہ نہیں, آپ سے جانیں گے جہانگیر, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں, مزید سوال کریں گے. جیسا کہ جہانگیر بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں پوچھ رہا تھا, کرونا کی سیکنڈ ویو کا کہا جا رہا ہے, اور اس سے دوبارہ لاک ڈاؤن کے چانسز ہیں.
حنان پچھلے دنوں یہ بہت خبریں گردش میں رہیں بالخصوص سوشل میڈیا پر، کیونکہ اب سوشل میڈیا پر اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے. وہاں پر ایک خبر آئی کہ 15 اکتوبر سے دوبارہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تعلیمی ادارے شاید دوبارہ بند ہو جائیں. اس کی وضاحت دینا پڑی حکومت کو، اور وزیر تعلیم مراد راس نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ یہ ساری خبریں فیک ہے. ابھی دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، بالخصوص ایجوکیشن کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی حکومت کا پلان نہیں ہے. تو جس پر ایک دوبارہ سے لوگوں کو، کیونکہ ایک دیکھیں یہ دوبارہ سے اگر اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو ایک بچوں کو دوبارہ سے ایجوکیشن سے، اب بچوں کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. اگر آپ اینول کیلنڈر کی بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو جو اپریل میں سٹارٹ ہونا تھا اب وہ جا کے 15 سپٹمبر کو سٹارٹ ہوا ہے. اب بچوں کا پہلے ہی ٹائم بہت ضائع ہو چکا ہے. اور حکومت نے، تعلیمی بورڈز نے جو میٹرک کے یا انٹر کے ایگزام کا شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے. اب میٹرک کے ایگزام فیبرری سے شروع ہونا ہے. اب اندازہ کریں کہ بچوں کے پاس صرف تقریباً 4 ماہ باقی ہیں. تو اب دوبارہ اگر لاک ڈاؤن لگا تو یہ بچوں کا کیا فیوچر ہوگا، کیونکہ نہ انہوں نے 9th کے ایگزام دیے ہیں، اور آگے اگر اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کرونا کی ویو آتی ہے یا تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے تو یہی بچے میٹرک میں اگر بغیر امتحان، تو اس پر حکومت کیا ڈیسائیڈ کرے گی. کیونکہ پہلے لاسٹ ایئر تو ایک جواز تھا کہ 9th یا فرسٹ ایئر کے ایگزام کے بعد بچوں کو پاس آؤٹ کیا جائے، لیکن وہ بچے جنہوں نے اس سال 9th کے ایگزام نہیں دیے ان کو میٹرک میں پروموٹ کر دیا گیا ہے. اگر دوسری ویو آئی تو ان کا جو نقصان ہوگا وہ ساری عمر ان کے ساتھ چلے گا. اچھا، اس لیے اب حکومت کہتی ہے کہ اگر تو ایس او پیز پر فالو کرتے رہے تعلیمی ادارے تو آپ کو ہم بند نہیں کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں تو سوشل ڈسٹنس کہہ رہے ہیں، ماسک کہہ رہے ہیں، لیکن باہر آپ دیکھیں وہی بچے جب بس میں بیٹھتے ہیں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، وہی جب بچے مارکیٹ جاتے ہیں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، اسکول کے باہر کہیں بھی دیکھ لیں یہ ایس او پی آپ کو نظر نہیں آ رہے. اچھا، اس میں اب خدا نہ خواستہ کسی تعلیمی ادارے میں کرونا سیمپلنگ کے دوران کوئی بچہ پازیٹیو آتا ہے تو حکومت نے ملبہ گرا دینا ہے اسکول والوں پہ. حالانکہ حقیقت میں وہاں تو آپ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں، سینیٹائز بھی روز ہو رہا ہے، بچوں کے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، کلاسز میں ڈسٹنس سے بٹھا رہے ہیں، لیکن باہر کا نہیں پتہ کسی کو کہ آپ وین میں جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، آپ بازاروں میں، گلی محلوں میں دیکھ لیں کہاں پہ لوگ سوشل ڈسٹنس کو فالو کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کی ایک دوبارہ سے کوئی ایسی کمپین کریں یا دوبارہ سے ایک سینسٹائز کریں لوگوں کو کہ ویسے تو ہمارے جو موبائل فون پہ ٹیونز بھی لگی ہوتی ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ کرونا ابھی کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. تو یہ لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. اب ایک دم سے لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت کم ٹائم کے لیے وہ کہتے ہیں نا سدھرتے ہیں، کسی بھی چیز میں ڈلتے ہیں. ہم پہ جب پڑتی ہے تو ہم تب کرتے ہیں. اب روٹین میں اب چیزیں لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دی ہیں، احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے. تو اب دوبارہ سے اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو پھر جو نقصان ہوگا نا وہ پچھلے والے سے بھی ڈبل ہوگا، تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے، بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، ایگزام اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس حوالے سے یقینی طور پر تمام جو ٹیچرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ بچوں کو ابھی تک وہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا جو نقصان ہے وہ کتنا سویئر ہے. اور اوپر سے اب ایڈمیشنز کی ڈیٹس ہیں، ایڈمیشنز کی ڈیٹ اور اگر دوبارہ ہوتا ہے یہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا. اور سب سے بڑا جو پوائنٹ آف ویو ایک چل رہا تھا کہ بچوں کا، کہ بچے یونیورسٹیز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیسیں ویو آف کریں، کیونکہ ہم نے نہ 6 ماہ میں پڑھا ہے، نہ ہاسٹل کی فیسلٹی لی ہے، نہ یونیورسٹی کی بسز یوز کی ہیں، نہ یونیورسٹیز کی لیب یوز کی ہیں. اس حوالے سے بھی بچوں کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں. فائنینشیل کرش آیا ہوا ہے پوری دنیا میں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں فیسیں جمع کروانے کے لیے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کوئی کلیئر کٹ ڈیسیجن نہیں لیا کہ ہم بچوں کو فیسیں ویو آف کریں گے. نہیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ 20% والا لاگو کیا ہے، وہی 20% اپنے سرکاری اداروں پہ بھی نہیں ایون کیا ہوا. لیکن اس پہ جہانگیر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنے پنجاب یونیورسٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم بچوں سے ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی چارج نہیں کریں گے. ٹیوشن فیس اس لیے کہ ہم بچوں کو آن لائن اسٹڈی سے ٹچ رکھے ہوئے ہیں اور ٹیچر ہمارے انوالو ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ساری یونیورسٹیز اس کو فالو کریں اور صرف اپنی ٹیوشن فیس لیں تاکہ آپ سیلریز نکال سکیں ٹیچرز کی. جہانگیر ٹیوشن فیس کتنے % ہوتی ہے؟ اگر یہ تقریباً 50% ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیز کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹیوشن فیس ہے تو وہ تقریباً ہاف ہوتی ہے. یعنی 50,000 کسی کی یا 60,000 تو 20-25 ہزار 20-25 ہزار ہوگی. باقی وہ انہوں نے ادرز اور فلاں چارجز اور فلاں چارجز وہ آپ کے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ٹیوشن فیس سے بھی بڑھ جاتے ہیں.
تو یہ بڑا مسئلہ مسائل ہے کہ اب دیکھیں ہاسٹل والے جن کا سالانہ یا 6 ماہ کا سمیسٹر کا انہوں نے لیے ہیں ڈیوز, وہ ہاسٹل میں تو 6 ماہ رہے نہیں بچے, وہ ریفنڈ کریں یا ان کو اگلے سال بھی انہوں نے کیا, انہوں نے تو نہیں تھا کہا کہ بند کریں, یہاں تو ان کو فیسوں کو اگلے 6 ماہ میں ایڈجسٹ کر دیں. دیکھیں اب بچہ جو ابھی فرسٹ سمیسٹر میں تھا یا سیکنڈ میں تھا یا لاسٹ سمیسٹر میں تھا, اس نے 6 ماہ کے ڈیوز ایڈوانس جمع کروائے ہیں آپ کو فیس کے ساتھ, لیکن وہ 6 ماہ آپ کے ہاسٹل میں تو رہا نہیں ہے. اب جب نیکسٹ آنا ہے تو انہوں نے دوبارہ اس سے فیس مانگنی اگلے سیمسٹر کے ساتھ کی, اور وہ پہلے والی بھی ایڈڈ ہونی ہے. ہاں, وہ جو ہاسٹل فیس ہوگی وہ بھی ایڈڈ ہوگی, پہلے والے کو ایڈ نہیں کریں گے اور اگلی بھی ایڈ ہو جائے. ہاں, تو یہ بچوں کو بڑا ایک اس وقت ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم یونیورسٹی گئے نہیں ہیں, ہم نے کوئی فیسلٹی نہیں لی یونیورسٹی کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی, اور اس دوران یقینی طور پر یونیورسٹی کے اپنے اخراجات بھی کم ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کی لیبس بند ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہے, آپ کی ہاسٹل بند ہیں, آپ کی الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ جو بلز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب بچوں کو کوئی فیور نہیں ملی اس دوران اس پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ مسئلہ ہے کہ HED یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی یونینیمس پالیسی. اب پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ فورس کر رہے ہیں کہ 20% ویو آف کریں, کسی یونیورسٹی کو یہ HED نے یا HEC نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ آپ بھی ایٹ لیسٹ 20% تو آف کر دیں بچوں کو. بالکل کرنا چاہیے, اس سے معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. اور کیونکہ پچھلے دنوں کاروبار بند رہے, جب کاروبار چل بھی رہے ہوتے تھے تب بھی بہت سارے بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ سخت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی فیسز جو ہیں وہ یونیورسٹی کو پے کر سکیں, اور بند ہونے کے بعد تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. لیکن یونیورسٹیز کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسا اعلان نہ کیا گیا اور نہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فیسز کو ویو آف کیا جائے گا. پروفیسر خالد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہے یہ؟ نہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ تو کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہے ون سائیڈڈ بات. ہمارے دیکھو بچوں کے ساتھ ہمدردیاں پوری ہیں, ان کے پیرنٹس کے ساتھ, وہ ہم میں سے ہیں, وہ کون سا باہر سے ہیں. مطلب یونیورسٹی انتظامیہ بچے یہ سب ان کے پیرنٹس ایک ہیں, یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی یونیورسٹی کے بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے کالجز کے تو خیر گورنمنٹ سارا کر رہی ہے, لیکن یونیورسٹی میں بہت سارے وہ اپنے خود کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو اب آپ کے یہ سٹی 41 میں آپ نے یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہر دفعہ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک بار اگر چھوڑ دیا جائے 6 ماہ کی. ہاں, تو گورنمنٹ مطلب اس کے اوپر آپ بات دیکھیں بڑی اہم ڈسکشن ہوئی ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے اور گورنمنٹ اس پہ غور بھی کرتی ہے. اگر گورنمنٹ لیول سے کوئی انسٹرکشن آتی ہے تو یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی اس کو فالو کریں گی. لیکن جہاں تک آپ نے کرونا کی سیکنڈ فیز کا, اس میں ایک بات ضرور سیکنڈ کروں گا کہ رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے پہلے میں نے پیغام دیا اپنے بچوں کو, بینگ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس, بچوں سے رابطہ رہتا ہے ہر وقت. اب میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا کہ اس کے ذریعے میری آواز بہت ساری جگہوں تک پہنچے گی کہ ایک تو اس سلوگن کو چینج کریں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. کرونا ایک عذاب ہے, اینڈ ہو کین فائٹ ود دا اسکائز. یہ خدا کا خوفی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خاص پاکستان پر کرم کیا ہے. دیکھیں ہمارے بارڈر پار سے, بارڈر کا ہی فرق ہے نا, وی آر ہیونگ دا سیم کلائمیٹ. بخاری صاحب کلائمیٹ سیم ہے, عوام سیم ہے, تقریباً شعور بھی سیم ہی ہے. تو وہاں حشر دیکھ لے اور یہاں دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو توبہ کا راستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے, اور کیا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. بالکل. تو اس لیے یہ جو لڑنا والا ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور کوئی اللہ کے عذابوں سے نہیں لڑ سکتا. نو باڈی کین فائٹ ود دا اسکائز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پوری طرح سے پراپرلی SOPs جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے, مثلا کلاس رومز میں ڈسٹنس رکھ کے بچوں کو بٹھایا جائے, ان کو ٹیچر جو پڑھا رہا ہے وہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ وہ پازیٹیولی اگر اس کو چیک کرے, بچے کو ماسک نہ اتارنے دیں, اور اس طرح کا اگر کوئی بچہ کسی کی طبیعت خراب ہے, کوئی کھانسی کا اس طرح کی کوئی علامات آ رہی ہے, اس کو موٹیویٹ کرے, اس کو مشکل پیدا کرنے کی بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ چھٹی کر جائے فار 2 or 3 days. جب اللہ تعالیٰ سے دے ٹھیک ہو جائے تو آ جائے. تو آپ بھی اسکول کو رن کرتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے بچے آتے ہوں گے, ان کے والدین پریشان تو ہوتے ہوں گے کسی حد تک, اور ایک خوف ان کے من میں ضرور ہوگا کہ بچے اب جا رہے ہیں, سیکنڈ ویو کا بھی سن رہے ہیں, آگے نہ جانے کیا ہوگا. دیکھو بخاری صاحب, ہم ڈیول ڈیوٹی ہے, ہم استاد بھی ہیں, باپ بھی ہیں, بچے تو ہمارے بھی ہیں. تو بینگ فادر جو آپ نے
فرمایا وہ خدشات ہیں، اور یقین جانیے کہ جو ملک آف ہیومن کائنڈنس ہے نا، جب انسان باپ بنتا ہے نا، ہر بچہ اور بچی اپنا ہی نظر آتا ہے، یقین کریں بالکل ایسے کہ اسٹوڈنٹس فرام دس ڈیفینیشن کے استاد باپ ہوتا ہے، اور ریئلی ایسا ہی فیل ہوتا ہے۔ ہمیں تو ہر بچہ جو ہے اس پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے کہ اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے، اور اس کی جہاں تک گائیڈنس ہے، کوچنگ ہے، کونسلنگ ہے، ہم سب کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے میں بات کو جہانگیر صاحب کی اور آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کوئی اور لاس، نہ لائف کا نہ ٹائم کا، کیونکہ آلریڈی سیمیسٹرز اور سیشنز جو ہیں وہ بہت لیٹ ہیں، اور پہلے ایک ایگزام کے بغیر آپ نے میٹرک میں اور انٹر میں تو پروموٹ کیا، اب وہ اسی شرط پہ کیا کہ اب وہ سیکنڈ ایگزام لے کر اس کے مارکس دینے ہیں نا، تو اب تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سلسلے کو چلاتا رہے تو ہمارا اسی میں بینیفٹ ہے، اسی کو ہم اسی طریقے سے اس گیپ کو ہم برج کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جہانگیر کیا کہیں گے جو گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا چیف سیکرٹری ہیں یا آپ کے جو محکمہ تعلیم کے سیکرٹری ہیں، ان کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن، ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ بچوں کی فیس جو ہے وہ کسی حد تک معاف کی جائے؟ ایون کرونا کے دنوں میں تو نیٹ پیکیجز نے طوفان مچا رکھا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ حکومت جو ہے یہ اعلانات بہت کرتی ہے، دعوے بہت کرتی ہے، اور بہت جو ہے وہ میڈیا میں رہنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بیانات کے ذریعے، اور یہ حکومت ایسی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کر کے یا ایک فیس بک پہ پوسٹ کر کے سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، حالانکہ ان کو چاہیے کہ چیزیں آتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اب جب پرائیویٹ سیکٹر کی فیسوں کا معاملہ آیا 20% کے حوالے سے، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب ہم 20% کمی کا اعلان کرتے ہیں فیسوں میں پرائیویٹ سکولز کی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی ان کی تقسیم کہ آپ نے یہ جو حکم دیا وہ صرف پرائیویٹ سکولز کے لیے دیا، کیا صرف پرائیویٹ سکولز ہی والدین پر بوجھ ہے؟ دوسری بات، اب سکولز کے بعد آتا ہے کالج، یونیورسٹی۔ اچھا، میٹرک تک اتنا زیادہ برڈن پیرنٹ پہ نہیں ہوتا جتنا یونیورسٹیز کی فیس ہے، لیکن آپ نے کالجز تک یا اسکول تک بالخصوص آپ نے ماہانہ فیس جمع کروانی ہے۔ یونیورسٹی میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو ہماری ایسی یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، جہاں آپ کی فیس 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ایک سیمسٹر کی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ایک وہ پیرنٹ جس نے اپنے بچے کی فیس جمع کروانی ہے سیمسٹر کی، اس کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا، گورنمنٹ نے اس کو آپ نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا، کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اناؤنسمنٹ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کی فیس کو کم کرنا، گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے چیلنج کیا، کورٹ میں چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو کیا کرنا پڑا کہ تقریباً اپنی اعلان کے 2 ماہ بعد اسمبلی سے منظور کروایا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈپٹی کمشنر جو ان کے ہیڈ ہیں، ان کو مخصوص حالات میں ایمرجنسی کی صورت میں یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ فیسوں کو کم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ادارے اور گورنمنٹ بھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، اعلان کے 2 ماہ بعد یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ فیسیں کم کریں۔ اب دیکھیں، یہ ایک تو بات ہے کہ پیرنٹ کو، تعلیمی اداروں کو آپس میں کھڑا کرنے والی بات ہو گئی کہ ہم نے ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کر دیا، لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن، اس کی کوئی کاغذی کارروائی، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ بالکل، اس کے اثرات آگے کیا ہوں گے اس حوالے سے بھی جہانگیر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین، بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے، اور تعلیمی ادارے اور گورنمنٹ کے اندر جو گفتگو اور چپکلش چل رہی تھی اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ جہانگیر بتائیے گا آگے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیں، اداروں کی بات اور ہے، حکومت کی بات اور ہے، اور بچوں کی خواہشات اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ اور ہیں۔ اب یونیورسٹیز کی بچوں کی بات، ایک مہم چلی جس میں مختلف اسٹوڈنٹ یونینز تھیں، وہ بھی سامنے آئیں، اور انہوں نے نو کلاس نو فی کے نام سے ایک مہم بھی چلائی کہ اگر ہم نے کلاسز نہیں لیں تو ہم فیس کیوں دیں، اور بہت ساری فیڈریشنز اس میں انوالو تھیں۔ اس میں باقاعدہ اسلام آباد میں احتجاج ہوا، ضلعی سطح پر احتجاج ہوئے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ گورنر چونکہ یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں،
جتنی بھی آپ کی پروونشل یونیورسٹیز ہیں تو ان کے چانسلر بھی ہیں گورنر پنجاب, ان کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا. اب دیکھیں گورنمنٹ بھی کس طرح سیاست کرتی ہے کہ اس میں کوئی کلیئر کٹ ان کو انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ آپ کتنی فیس کم کریں. ان کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ کسی بچے کو فیس نہ جمع کروانے پر اسٹرک آف یا ایکسپیل نہ کیا جائے, ان کو بلکہ ٹائم دیا جائے, اور اگر کہیں پر انسٹالمنٹ کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے تو بچوں کو انسٹالمنٹ میں فیس پے کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں کسی کو فیسیلیٹیٹ فیس میں کمی کے حوالے سے تو وہ کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کلیئر کٹ ڈیسیجن دے رہے ہیں کہ 20% ویو آف کریں, اور اپنی ہی یونیورسٹیز کو آپ جو لیٹر جاری کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی انسٹالمنٹ کر دیں, کمی بیشی ہم نہیں کہتے آپ کو, وہ آپ اپنی ثواب دید ہے جتنا آپ چاہتے ہیں کر دیں. اب اس کو دیکھ کر میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف پنجاب یونیورسٹی ہے جس نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ہم ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی فیس نہیں لیں گے, لیکن باقی ساری یونیورسٹیز ایون انسٹالمنٹ بھی نہیں کر رہے. یعنی کہ اتنا زیادہ ان کا ہے کہ نہ تو وہ اس لیٹر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں, کیونکہ وہ لیٹر اسی طرح کا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں, ہماری طرف سے صرف آپ کو ہے اجازت ساری کہ آپ جو کریں گے وہی آپ کی مرضی ہے, وہی قانون ہے. تو گورنمنٹ کو کلیئر کٹ بچوں کو بینیفٹ دینا چاہیے تھا. یہ نوٹیفیکیشن بھی صرف اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ اسٹوڈنٹس اسٹرائک پہ تھے. اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اور ملک بھر کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوئے نو کلاس نو فیس کے حوالے سے. اس پر گورنر صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ جناب بچوں کو انسٹالمنٹ دے دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کسی کو ایکسپیل نہ کریں, اور اگر ہو سکتا ہے تو بچوں کی فیس میں ریلیکسیشن دے دیں. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے نہ تو انہوں نے فیس کم کی ہے, نہ انہوں نے انسٹالمنٹ والے پوائنٹ پہ بھی نہیں عمل درآمد ہو رہا. ہر جگہ پہ ہر یونیورسٹی اپنی مرضی کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایکسپیل کرنے کے حوالے سے بھی وہ بھی اکثر یونیورسٹی سے شکایت سامنے آتی ہے کہ فیس نہیں جمع کروائی تو بچوں کا پورٹل جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے وہ اسکول کالجز کی نسبت. دیکھیں اسکول کالج میں بچوں کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ آپ کے ایگزام لیے بغیر آپ کو پروموٹ کریں گے. فرسٹ ایئر, میٹرک, سیکنڈ ایئر, ان تمام بچوں کے لیے یہ ایک تھا کہ ان کو آپ نے ریلیکسن دیا اور آپ کلیئر کٹ پالیسی تھی. اب ہائر ایجوکیشن میں کیا ہوا کہ ایچ ای سی نے کہا کہ ہر یونیورسٹی اپنے اکارڈنگلی بچوں کو اگلی کلاسز میں شفٹ کرے, لیکن نہ تو ہم بغیر ایگزام ان کو پروموٹ کریں گے اور نہ ہی ہم فزیکل ایگزام لیں گے. یہ 2 پوائنٹ دے دیے. اب کچھ یونیورسٹیز نے آن لائن کیا اور اتنی زیادہ خامیاں آئیں. بچے جب آن لائن ایکسیس کرتے ہیں تو ان کا نہ یا تو ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے یا ان کا آپ 50 کویسچن ہیں MCQs, آپ نے ابھی 10 کیے ہیں تو آپ کا سسٹم ہینگ ہو گیا. تو اتنی ٹائم بھی گزرتا جاتا ہے گزر گیا. اور بڑے بچے اس سمیسٹر میں یونیورسٹیز میں فیل ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آن لائن سسٹم ان کے پاس ہے نہیں, اور بچوں کو کہہ دیا کہ آپ آن لائن ایگزام دیں. اور یونیورسٹیز کھلنے کے بعد ایون تمام یونیورسٹیز جو ہیں ایسی ہیں وہ ابھی تک آن لائن ایگزام لے رہی ہیں, حالانکہ یونیورسٹیز نے الاؤ کر دیا کہ اب آپ فزیکلی ایگزام لے سکتے ہیں, اب بچوں کو پریکٹیکل ان کے لے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں مختلف یونیورسٹیز نے کلاسز شروع کر دی ہیں. کچھ یونیورسٹیز نے کچھ سیمسٹر کو ابھی نہیں بلایا, لیکن آپ کے پاس اتھارٹی آ چکی ہے کہ آپ فزیکلی ایگزام بھی لے سکتے ہیں اور فزیکلی سارا کنڈکٹ کروا سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی. لیکن ابھی تک بچوں کو یونیورسٹیز میں یہ مسائل آ رہے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آن لائن پر رہیں, جبکہ بچوں کی طرف سے اپلیکیشنز آ رہی ہیں یونیورسٹیز میں کہ ہمیں بھی یونیورسٹی بلایا جائے, کیونکہ 6 ماہ تک گھر بیٹھ کر آن لائن سے اتنا وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکے جتنا یونیورسٹیز میں ہے. یونیورسٹیز میں آ جاتی ہے ساری پریکٹیکل. آپ کی سمجھ لیں کہ یہ آپ کی پروفیشنل لائف سے پہلے لاسٹ چانس ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کچھ سیکھیں, کیونکہ آپ جب یونیورسٹی کی ڈگری آپ نے کوئی حاصل کر لی, BS, ماسٹرز, MPhil, PhD جو بھی ہے, اس کے بعد آپ نے جانا ہے پریکٹیکل لائف کی طرف. یہ آخری موقع ہے, اور اگر آپ بچوں کو آخری موقع پر اس طرح کریں گے کہ ایک سیمسٹر ان کا آن لائن ہو گیا, اب لاسٹ سیمسٹر اگر کسی کا چل رہا ہے یا لاسٹ ایئر چل رہا ہے, تو اگر ان کو یونیورسٹیز نہیں بلائیں گے, ان کو پراپر نہیں کریں گے, تو وہ ان کا گیپ جو ہے نا وہ ساری عمر فل نہیں ہوگا. تو یہ اب کوئی کلیئر کٹ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, لیکن گورنمنٹ اتنی پور ڈیسیجن لیا ہے کہ ہر یونیورسٹی کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں. کیوں محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا اب وہ انٹرسٹ نہیں رہا تعلیم کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, جو کہ پہلے الیکشنز میں آنے سے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے, اسکالرشپس دی جائیں گی, یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی, اسکول نئے بنائے جائیں گے. یہ معاملہ کچھ منفرد. اچھا دیکھیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے پہلی اپنی اسپیچ کی تو اس میں
ایون ایجوکیشن کی بات کی اور فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی بات کی کہ ہم ایگریکلچر چونکہ ہماری کنٹری ہے تو ہم زراعت میں ترقی کے لیے چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کو اپلفٹ کریں. لیکن اپلفٹ کیا کرنا ہے, اس وقت زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ مستقل وائس چانسلر سے محروم ہے. تو یہ اتنا انٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ کا کہ جس یونیورسٹی کو وزیر اعظم نے اپنی پہلی سپیچ میں ڈسکس کیا تھا وہی اگنور ہو رہی ہے. آخرکار زرعی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کیوں نہیں لایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا اس اب پہلے الزام تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے اپنی پسند کا وائس چانسلر تعینات کیا ہے, اب چوری سرور پہ الزام ہے کہ جی سی کا یونیورسٹی ان کی پسند پہ, ان کی ایما پہ لگا ہے. تو یہ چکر کیا ہے آخر جہانگیر, اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں, اسی وجہ سے یہ ثوابدیدی جو اختیار ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے, اچھا گورنمنٹ کے رولز کے مطابق یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے جو سرچ کمیٹی ہے وہ 3 نام ریکمینڈ کر کے گورنر کو بھیج دیتی ہے. اب گورنر جس کو چاہے اس کو اوکے کر دے. تو اس حوالے سے جو موجودہ وائس چانسلر کا ایشو بنا ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وہ یہی ہے کہ جو ایک امیدوار تھے, سابق وائس چانسلر بھی تھے رانا اقرار, ان کی طرف سے کورٹ میں یہ پلی لی گئی کہ جناب پہلے نمبر پر میں تھا اور حکومت نے جو تیسرے نمبر پر آنے والے تھے چودھری اشرف ان کو لگا دیا, جس پر گورنمنٹ نے, عدالت نے ان کو ہٹا دیا اپنے عہدے سے. اس وقت زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ مستقل وائس چانسلر سے محروم ہے اور حکومت کی سیریسنس یہ ہے کہ ان کو بلایا گیا کورٹ میں کہ آپ اس کی وضاحت دیں کہ کیوں ایسا کیا گیا, تو حکومت کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا. اچھا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں ان کو مل رہا جو کہ لگانا چاہیے, اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ہاں بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, اگر چھانا جائے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے یا چوری سرور صاحب ہیں جو گورنر ہیں ہمارے, ان کے ساتھ اتنی نہیں بن رہی, چاہے وہ میرٹ پہ بھی آ رہا ہے پھر بھی آنے سے رکا ہوا ہے. ان دونوں میں سے کون سی سچائی ہے جس نے اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کو پرماننٹلی آنے سے روکا ہوا؟ اچھا اس میں تو کلیئر کٹ چونکہ یہ اس وقت عدالت میں معاملہ ہے اور اس میں جو انہوں نے پلی لی تھی جس پر وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کو ہٹایا گیا وہ یہ تھا کہ پہلے نمبر پر ہیں ڈاکٹر اقرار جو کہ سابق وائس چانسلر ہیں, وہ انہوں نے کورٹ میں کہا کہ مجھے کیوں نہیں لگایا گیا. اس بنیاد پر عدالت نے ان کو ریموو کر دیا اور حکومت سے یہی وضاحت مانگی ہے کہ جناب ایک لسٹ میں اگر ٹاپ پہ بندہ کوئی ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں لگایا, اور کیوں نہیں لگایا اس کا ریزن دیں کہ آپ نے سیکنڈ کو بھی چھوڑا اور تھرڈ کو لگایا. تو اب یہ معاملہ عدالت میں ہے, حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اس حوالے سے. اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے, اگر قصوروار پائے جاتے ہیں یہ اور یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ پسندیدہ شخصیت ہونے کی وجہ سے لگائے گئے تھے, اس پہ کورٹ ایکشن کیا لے گی؟ چوری سرور صاحب کے خلاف ایکشن؟ نہیں, کوئی ایکشن نہیں لیں گے. ہماری عدالتیں کہیں کہ جناب اس کو دوبارہ ری ایڈورٹائز کریں یا پرانی لسٹوں کے مطابق جو پہلے نمبر پر ہے اس کو لگا دیں, کیونکہ پہلے بھی عدالت یہ ڈیسیجن دے چکی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ہٹائے اور جو سرچ کمیٹی کی فائنڈنگز تھیں اس کے مطابق ٹاپ پر جو ہے کینڈیڈیٹ اس کو لگا دیں. لیکن اس پر عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے جو گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ سے اس کے خلاف اپیل میں گئی اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس کو بحال کروا لیا وائس چانسلر تعیناتی والا. اب دوبارہ سے تیسرے پوائنٹ پہ دوبارہ ڈاکٹر اقرار جو ہیں وہ عدالت گئے ہیں کہ جناب عدالت نے کہا تھا کہ پہلے نمبر والے کو لگائیں اور اس کو ہٹا دیا گیا تھا, جبکہ گورنمنٹ نے دوبارہ سے اپیل کر کے اس کو بحال کروا لیا ہے. لیکن میرا پوائنٹ وہی ہے کہ آپ پہلے نمبر والے کو لگائیں. تو اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ نے دوبارہ سے ان کو ہٹا کے اور کہہ دیا گورنمنٹ کو کہ ہمیں وضاحت دیں کہ آپ نے پہلے والے کو کیوں نہیں لگایا اور تیسرے والے کو کیوں لگایا. چلیں وضاحت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے آخر معاملہ کیا ہے. اب کورٹ سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, کورٹ کے آگے جھوٹ بولیں گے تو ان کو سزا بھی پھر اس حساب سے دی جائے گی. ہمارے ساتھ خالد صاحب موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. خالد صاحب کیا کہیں گے, تعلیمی ادارے بھی سیاست کی نظر ہونے لگے؟ نہیں, تعلیمی ادارے سیاست کی نظر زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب اس میں یونینز بحال کی جاتی ہیں. موسٹلی میرٹ پہ یا پروفیسرز ہیں, ایون ٹیچرز ہیں, یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے آ رہے ہیں. اور یقین جانے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا نظام جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اپنا نظام ہے, سسٹم ہے. اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا اس طرح کا ہو جہاں تک عام ٹیچرز کی, اور وہ میجارٹی ہے, میجارٹی بیکمز اتھارٹی. ہاں ایک چیز میں جو ہے وہ ضرور اس پہ کمنٹ کروں گا جو جہانگیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے
آن لائن کلاسز کی اور آن لائن ایگزام کی. دیکھیں کچھ چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کم از کم دو ادارے ہیں, میونسپل ڈگری کالج ہے یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے, اس کے ایک تو آن لائن کلاسز جتنی دیر ہوئی ہیں باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے, آن لائن بھی ریکارڈ موجود ہے, وہ پراپرلی ہوئی ہے. دیکھیں ایکسیپشن آپ والی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار کلاس ورک. بینگ استاد بھی میں کہوں گا کلاس ورک کا جو کلاس روم ورک ہے اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کی کوئی آفت آ جائے تو پھر فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظام کو چلایا جائے. اور دوسرا آن لائن ایگزام میں بھی میں کریڈٹ جاتا ہے موجودہ وائس چانسلر اور کنٹرول ایگزامینیشن کو کہ ہمارے چونکہ بچے اپیئر ہوئے ہیں تو آن لائن میں جتنے باقی یونیورسٹیز میں کمپلینٹس آئی ہیں الحمدللہ فیصل آباد میں اس کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے وی صاحب کو یا ان کے کنٹرول صاحب کو کہ ہمارا آن لائن کا نظام پھر بھی کمپیریٹیولی اف دیر از نو پرفیکشن تو خیر نہیں ہے کیونکہ وہ بہت سارے سسٹم میں ہے, لیکن پھر بھی اس کو اوور آل وہ بہت اچھا رہا ہے, مقصد ہو گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب ہمیں ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹریڈیشنل سسٹم آف ایگزامینیشن ہے نا اس کی طرف فاصلہ ڈسٹنس جو ہے اس کو سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کر کے, کیونکہ اس سسٹم کا بھی کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اچھا کوکولر ایکٹیویٹیز بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے. پہلے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جاتا تھا لیکن اب ایونٹس نہیں آ رہے کرونا وائرس کی وجہ سے. لاک ڈاؤن کے بعد تو بالکل نہیں کوئی بھی ایونٹ آیا کیونکہ اس کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ کٹ ہونا ہوتا ہے اور اس سے گورنمنٹ منع کرتی ہے. کتنی متاثر ہوئی ہیں آپ کے مطابق؟ یہ بخاری سے بہت زیادہ ہوئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں ایک بڑی دلچسپ بات شیئر کر رہا ہوں کہ سیکنڈ ایئر کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے اور عام طور پہ ان کو کہا جاتا تھا غیر نصابی سرگرمی. یہ میں چونکہ خود ڈیبیٹر رہا ہوں یونیورسٹی لیول پہ, میں نے یہ لیٹر خود لکھا تھا آن دی ریکارڈ چیز ہے سیکرٹری ایجوکیشن کو کہ سر اگر یہ چیزوں کا اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اٹ از میئرلی ویسٹیج آف ٹائم, تو مہربانی فرما کے ان کو بین کر دیا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ اہم ہے تو پھر ان کا ٹائٹل ڈس آنرنگ ہے, یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے, یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اب دھیان دینا چاہیے. وقت تھوڑا کم تھا, ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی سیشن میں آپ کو بلائیں گے اور اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. تو بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. جہانگیر اشرف آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب پڑھا آپ نے اور آج کا دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے ہمارا دن بنا دیا. ہمارے ساتھ جناب ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں, تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. ناظرین آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور آج خاص طور پہ ہم بھائی چارے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. دن بدن قوت برداشت کی قوت جو ہے ہم لوگوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج شاید یہی وجہ ہے کہ آج کسی کی گاڑی میں چھوٹی سی بائک بجے, کسی ایک دوسرے کو لوگ گھریاں ڈال رہے ہو دیکھ رہے ہوں, اس سے بھی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں. عدم برداشت کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ہمارے اندر ایک برداشت کا مادہ اور غصہ پینے کی صلاحیت جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے, ہمیں سکھایا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ غصے کو کرنا نہیں چاہیے بلکہ پینا چاہیے اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ بھائی چارہ آج کل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں. ہاشمی صاحب آخر کیا وجہ ہے ہمارے اندر برداشت کی قوت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کی صلاحیت بھی کافی حد تک کم ہو گئی. یہاں پہ آج کل ماحول یوں ہے کہ برے کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور اچھے کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمارے دنیا جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور حالات حاضرہ اور دور حاضرہ کے اعتبار سے بڑا اہم ترین ہے. ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے حاصل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے درمیان اعلان نبوت فرمایا یعنی مکہ المکرمہ میں, تو وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے یعنی 50 سال تک دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی مسلسل لڑائی جاری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر
جس طرح آپ نے ابھی عدم برداشت کی بات کی، انسان ان تمام حالات میں کیا کرے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو وہاں سے ملے گا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اعلان نبوت کے فرمانے کے بعد جب تم ایمان کی آغوش میں آ گئے، اسلام میں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے شدید مخالفت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ تو اسلام نے وہ کون سی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے جس نعمت سے وہ دشمنیاں محبت میں بدل گئیں، اور وہ عداوتیں جو ہیں وہ دوستی میں تبدیل ہو گئیں، اور وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے جان کی حفاظت کرنے لگے۔ تو پھر ہمیں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت و اخوت و رواداری و مساوات کا ہمیں ایک سبق دیا ہے، خندہ پیشانی کا سبق دیا، عفو و درگزر کا سبق دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق بیانی کا ہمیں سبق دیا، اور سب سے بڑی بات کہ اخلاق کا سبق دیا۔ جی بالکل۔ اب 1,24,000 پیغمبر آئے، صدقے جاؤں میں اپنے اس آقا پہ جس نے اس دنیا میں بنا اس وقت میں کوئی سوشل میڈیا ہوئے، بنا اس وقت میں کوئی ٹیلی ویژن ہوئے، اس قدر پاپولیرٹی حاصل کی کہ دنیا بھر کے اندر تا قیامت ان کا نام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بہت سارے پیغمبروں کو بہت سارے معجزات سے نوازا گیا، کوئی مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوئی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اور کوئی عصا کو چھڑک کے اسطحہ بنا دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا معجزہ تھا؟ ان کے پاس معجزہ تھا ان کے اخلاق کا۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے دنیا فتح کی۔ انہوں نے کوئی جادو نہیں دکھایا اور نہ ہی دنیا کو بتایا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچائی، اپنی صداقت، اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنے اخلاق کی وجہ سے دنیا کو فتح کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ گلی سے گزرتے ہوئے بڑھیا جب کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اور جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ یہ اخلاق کا منظر تھا۔ لیکن اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو برائی کی بدلے برائی ہی کی جاتی ہے، اچھائی کے بدلے اچھائی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ برائی کوئی آپ کے ساتھ کرے تو آپ اخلاقاً اچھائی کریں اس کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت میسیج اور کتنا خوبصورت پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور یقین جانیے اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو برائی کرنے والا شرمندہ ہو جائے گا، یار میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا اور یہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہاں دو پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ان کی سیرت طیبہ سے، ایک خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات طائف کی وادی میں سارے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام دیا، اور اس کے بدلہ میں انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو زخمی بھی کر دیا، خون بھی بہا، آپ کے نالین خون سے تربتر بھی ہوئے۔ جب جبرائیل امین آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہمیں حکم تو فرمائیے، میرے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے، وہ طائف کی وادی کو آسمان پہ اٹھا کے زمین پہ گرائے گا، سارے ہلاک ہو جائیں گے، آپ حکم تو فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، کیا بات! یہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں اور ان کے لیے کیا بھلائی کی بات کر رہا ہوں اور ان کے لیے کیا خیریت لے کر آیا ہوں اور کیا خیر اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے، ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، وہ میرا کلمہ پڑھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے نکلتے ہوئے خون اور زخمی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا۔ اور آپ ذرا آئیے نا، چلیے بنی اسرائیل کی طرف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے رخسار پر ایک تھپڑ لگائے اور تم یہ کہو کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیجئے میرے رخسار کا دوسرا حصہ حاضر ہے، اگر اس سے تمہارا دل خوش ہوتا ہے تو میرا چہرہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ اور میں آپ سے یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ دل جیتنا، کسی کو بازی جیتنا جو ہوتا ہے نا، ایک کہ وہ پنجابی میں کانڈلا دینا، یہ کوئی فتح نہیں ہے، کسی کو زمین پہ گرا دینا فتح نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ہار کے دل جیتا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اس انسان کو ہی جیت جائیں جو آپ کو ہرانا چاہتا ہے، اور اس کو جیتنے کے لیے
آپ کو حسن اخلاق کی ضرورت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہمیں بحیثیت معاشرہ کے ہر فرد، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ ہم ایک پاکستانی بھی ہیں اور ہم ایک مسلمان بھی ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں اس بات میں گم ہونے کی بجائے کہ میں پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، اس میں گم ہونے کی بجائے آپ اپنے آپ کو پاکستانی بنائیں، اور پھر جب اسلام کی بات آئے تو پھر یہ بات کرنے کی بجائے کہ میں فلاں مکتبہ فکر سے ہوں، میں فلاں مکتبہ فکر سے ہوں، آئیے یہاں پہ جمع ہو جائیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ ڈیلنگز کی ہیں، اہل کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں۔ میثاق مدینہ سارے کا سارا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے بھی تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ آئیے ہم اس بات پہ جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ اور ہمارے لیے کامن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ آپ دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان کامن چیزیں ہیں ان پہ ہم متفق ہو جاتے ہیں، ان پہ ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اہل کتاب کے ساتھ کتنی گنجائش نکالی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے اہل کتاب کے ساتھ اتنی گنجائش نکالی ہے تو پھر وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا وہ آپس میں پیار اور محبت کی گنجائش نہیں نکال سکتے؟ کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں تو اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، رسول ایک ہے، ہمارا اسلام کا سٹرکچر جو ہے وہ سارا ایک ہے، ارکان اسلام ایک ہیں، یہاں ایمانیات کی پوری بحث ایک ہے، تو پھر ہمیں اتفاق و اتحاد کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں آئیے میں بڑے دکھی دل سے آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم مختلف فرقوں میں بٹتے ہیں تو پھر ہماری کمزوری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اسلام کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا، ہمیں کسی صورت بھی زوال نہیں آ سکتا۔ ہاں جب تک ہم متحد ہیں، جب تک ہمارے درمیان پیار محبت اتفاق کی فضا ہے، اس وقت تک ہم اب دیکھیے نا، میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے، غزوہ احد میں فتح کا منظر ہے، پہلا منظر فتح کا منظر ہے۔ چلے اس فتح کے منظر کے اوپر گفتگو کریں گے اور لازمی کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہاشمی صاحب آپ واقعہ بیان کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اسی کو کنٹینیو کیا جائے۔ جی میں بتا رہا تھا کہ غزوہ احد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ اکرام کو مینج کیا تو اس کا پہلا منظر فتح کا منظر ہے۔ اب چونکہ غزوہ احد میں ایک دوسرا منظر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں صحابہ اکرام کی کثیر تعداد شہید ہوئی۔ ان کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو پہاڑ کی اوٹ میں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے یہاں رہنا ہے اور یہیں پہ ٹھہرے رہنا ہے جب تک کہ کوئی اور حکم نہ ہو۔ اب صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا۔ اختلاف رائے یہ تھا کہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ جنگ جیسے ہی فتح ہو جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے نہیں، انتظار کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا۔ یہ ایک اختلاف رائے بنا۔ کوئی صحابہ اکرام میدان جنگ میں مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے، اب وہاں سے حملہ ہوا اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں بھی اسلام کو آپ دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر کوئی ایسی شکست ہو رہی ہے یا جس میں اسلام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں اختلاف رائے موجود ہوگا۔ اختلاف رائے کی صورت میں صلیبی جنگیں تک ہوئی ہیں، صلیبی جنگوں میں بھی انہوں نے فتح حاصل کی ہے، لیکن اسلام کو اگر کمزور کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دو۔ اور وہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ جس میں دو ہرن آپس میں لڑ رہے ہیں اور چیتا آ کر ان کو شکار کر لیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے،
ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ہونا ہے، اور ہمیں اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اسلام کا پرچم سربلند ہو۔ ہم دنیا میں اپنی ایک شناخت کلمہ طیبہ کی تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم جو گروہ بندی میں ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، اور اس سے اجتناب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے نظریات جو صحیح ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف رائے موجود تھا، بہت سارے مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن وہاں کیونکہ اختلاف فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے، دین متین کے لیے تھے، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی اختلاف رکھتے تھے، لیکن وہاں دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے حسد، بغض، کینہ یا نفرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر ایک صحابی اپنے ایک خاص نظریے پر قائم ہے تو دوسرا اپنے خاص نظریے پر بھی قائم ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ تو آج بھی دور اصل میں ہر ایک کی محبت کا اپنا طریقہ تھا، جی، اور محبت کے تمام ڈوریاں جا کے ملتی تھی صرف ایک جگہ پہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دین اسلام تھا۔ کیا خوب بات کہی۔ اور وہ محبت کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کا مرکز ایک ہی تھا اور تا قیامت ایک ہی رہے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اتنی خوبصورتی سے اس دنیا کے اندر پھیلایا کہ یہ تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، جس چیز میں صداقت اور سچائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ صرف اور صرف دین ہی نہیں، دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے پیغامات اور بہت سارے طریقے بتائے کہ کاروبار میں کس طرح سے چلنا ہے، امانت میں خیانت کیسی کرنی ہے، کسی طرح نہیں کرنی، اور اس طرح سے خاص طور پہ دیکھا جائے ہمارے جو انسانی حقوق ہوتے ہیں، مطلب ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ گفتگو کس طرح سے کرنا ہے، اخلاق میں پیش کیسے آنا ہے، اپنے بہن بھائی کے ساتھ آپ نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، بچوں کو حقوق کیسے دینے ہیں، بیوی کو حقوق کس طرح سے دینے، یہ تمام چیزیں ایک لفظ کے اندر جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس کے بعد۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت ترتیب کہی کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ المکرمہ میں فیملی ممبرز ایمان لائے، پھر باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی۔ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ تک پہنچے، پھر فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ پر جب آپ نے سارے ان دشمنوں کو، کفار کو معاف فرما دیا تو وہ گروہ در گروہ اسلام کے اندر آنے لگے، اور جب حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہ، اور ملا کیا ان کو؟ ہاں، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آج وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا کہ جائیے میں نے تم کو معاف کیا، کیا خوبصورت، میں نے تم کو معاف کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رحمت والے تھے نا، عفو درگزر والے تھے، تو آپ نے جب معاف کیا تو پھر دائیں بائیں مکہ المکرمہ کے قریب والے قبیلے بھی آئے اور آ کر اسلام قبول کیا، اور حجت الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کرنے والے ہیں ان کی تعداد 70,000 سے 1,24,000 کم و بیش بیان کی گئی ہے کہ اتنے لوگ ہو گئے، اور وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی وجہ سے۔ آپ تو اس سے بھی مسکرا کے ملے ہیں جس نے آپ کے بطن اطہر پر ضرب لگائی ہے، آپ تو اس سے بھی مسکرا کے ملے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعز و اقربا صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ کتنی وسیع و ظرفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافر سردار بھی آ جاتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پورے اچھے طریقے سے بات کرتے، ان کی بات سنتے، اپنی بات سناتے۔ اور میں یہاں ایک پہلو ضرور کہوں گا کہ جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سب سے پہلا نقصان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو نہ سنیں۔ جب آپ کسی کو برا کہیں گے، جب آپ کسی کے ساتھ سختی سے پیش آ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے پاس ہی قریب نہیں آئے گا۔ اگر وہ قریب نہیں آئے گا تو پھر آپ اس کو خیر کی بات کیسے کہہ سکیں گے؟ کوئی آپ کا دوست، رشتہ دار، آپ کے فیملی ممبرز میں سے، معاشرہ میں سے
کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس کی برائی کو برا کہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مظلوم کی بھی مدد کریں اور ظالم کی بھی مدد کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ظلم سے چھٹکارا اس کو دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اب ظلم سے آپ تبھی روک سکتے ہیں جب آپ اس کے قریب ہوں گے۔ ہم کسی کی خطا پر اس کو اپنے سے اتنا دور کر دیں کہ اس کی درستگی نہ کر سکیں تو ہم میں بھی ایک قصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسلام نے طریقہ بتایا تھا، ہاں جہاں آپ کو کوئی چیز غلط نظر آتی ہے آپ اس کی درستگی کے لیے بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فرمایا ہے کہ آپ پوری حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، آپ موعظ حسنہ کے ساتھ قریب لائیے۔ بلکہ اس سے آگے تو ایک اور بات کر دی کہ اگر کہیں پہ اختلاف رائے ہو جائے اور بات جو ہے وہ مناظرے تک اور دلائل کے شراکت تک آ جائے تو پھر فرمایا وہاں پہ تم اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو۔ دیکھیے ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم قرآن پاک کی روشنی میں اپنی ایک ایک جزی کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ اسلام نے تمام تر چیزوں کو بیان کر دیا، حقوق نفس بیان ہو گئے، حقوق اللہ بیان ہو گئے، حقوق العباد بیان ہو گئے۔ ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر دین کا پرچار کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے قابل برداشت ہونی چاہیے یہ چیز کہ اگر ہمارے نظریہ سے کوئی مختلف نظریہ رکھتا ہے تو اس کو ہم سن سکیں اور اپنی بات اس کو سنا سکیں، اور اس کے لیے تحمل چاہیے، تحمل چاہیے، بردباری چاہیے، برداشت چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بھی زیادہ غیور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین ذات گرامی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بات کو سنا ہے، ہر ایک کی بات کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا موقف پھر دیا، پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے نا، اب یہاں پہ یہ بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اپنے کردار کے نور کے ساتھ بھی اس کے دل کو موٹیویٹ کریں، اپنے گفتار کے ساتھ بھی، اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے لہجوں کے ساتھ اس کو اپنے قریب لائیں، چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن آپ کے لہجے کی نرمی لوگوں کو آپ کے قریب کرے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، آپ ترشرو ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ جو آپ کے قریب آتے ہیں نا اور آپ کے قریب آگے بیٹھنے کو، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لہجے کے اندر محبت بڑی ہے، آپ کے لہجے میں چاشنی بہت ہے، شیرینی ہے، وہ تو ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات کریں اور ہم آپ کی بات کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو ذرا دیکھیے، مکہ المکرمہ کی یہ ایک بات ہے کہ ایک مائی صاحبہ وہ جو گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھیں مکہ المکرمہ چھوڑ کے، تو آپ نے اس کی وہ گٹھڑی کو اٹھا لیا اور چل دیے۔ کہاں جانا ہے جی؟ مقام جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا کے تو وہ کہنے لگی کہ بڑے نوجوان خوبرو ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا نام محمد ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا، سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہا کہ مائی صاحبہ، جن محمد سے روکنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں ہی تو ہوں جو تمہاری گٹھڑی اٹھا کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو وہ مائی صاحبہ نے وہیں کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بن گئیں۔ تو بالکل بات اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ زیاد احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیا کہیں گے، جو بریک سے پہلے ڈسکشن جاری تھی، جو واقعہ آپ سنا رہے تھے، میں چاہتا ہوں اسے کنٹینیو کیا جائے۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو صرف باتوں سے نہیں، اپنے لہجے، اپنے کردار، اپنی گفتار، اس کے ساتھ بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کی۔ اب اسلام کا آپ سٹرکچر سامنے رکھیے اور آپ دیکھیے کہ ایک شخص وہ ہے جو اکیلا دعا مانگ رہا ہے، ایک شخص اکیلا دعا مانگ رہا ہے،
ایک وہ دعا مانگ رہا ہے جو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں. تو اکیلے کا دعا مانگنا اور بہت سارے لوگ مل کے جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی قبولیت میں فرق ہے. یعنی ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو مقبول بارگاہ ہو اور اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے. نماز آپ جب اکیلے پڑھتے ہیں تو نماز آپ کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ نماز جو آپ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. بلکہ وہاں تو جملے ہی اہدنا الصراط المستقیم کے ہیں, یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. نماز جیسے جیسے اس کی گیدرنگ زیادہ ہوتی جائے گی ویسے ویسے ثواب بڑھتا جائے گا. آپ اسی طرح سے بالکل دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں جب روزے رکھتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ اجتماعی طور پر ایک ہی مہینے میں سارے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں. جس بھی ملک میں رہتے ہیں جہاں بھی آپ کو مسلمان ملیں گے, حج کے لیے آپ دیکھ لیجئے ایک خاص مہینہ اور خاص ایام ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں. تو دین متین کے جو ارکان ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسلام جس بات کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اجتماع ہونا چاہیے, آپ کا اتحاد ہونا چاہیے, آپ کا اتفاق ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ بننا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہ ہوں بلکہ آپ جماعت کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مسلمانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت ہے. آپ کی ذات پہ سب جمع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے اعمال پر اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو اس کی طرف ہم آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کی برکات کیا ہیں, اور اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. ہم ابھی تک یہ بات کر رہے تھے کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے ہمیں رواداری کی ضرورت ہے, ہمیں مساوات کی ضرورت ہے, ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے, ہمیں عفو و درگزر کی ضرورت ہے, ہمیں خندہ پیشانی کی ضرورت ہے, دوسرے کی بات کو سننے کی ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے, اور اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کے پاس اچھے الفاظ, نرم لہجے اور خوبصورت انداز ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے, اگر ان کو ہم ترک کریں تو اس کا نقصان کیا ہے. سب سے پہلی چیز فائدہ یہ ہے کہ جب محبت اور یگانت کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آئیں گے اگر ہمارے درمیان اتفاق کی دولت ہے. آپ دیکھیے نا حدیث طیبہ میں ہے کہ صفوں کو آپ سیدھا کریں. اگر صفوں کے درمیان ٹیڑھا پن ہے اور صفوں میں ایک دوسرے کے درمیان کھڑے ہونے میں فاصلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے دلوں میں فاصلہ ڈال دے گا, ٹیڑھا پن ڈال دے گا. اب وہاں سے سمجھ کیا آتی ہے, وہاں سمجھ یہ آتی ہے کہ اسلام فرماتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین کے مطابق برابر کر لو. تو یہ دین کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ متفق ہوتے ہیں تو پھر اس کی مثال ابھی یہ گلدان پہ میری نظر پڑ رہی ہے, آپ کو یہ پھول نظر آئیں گے. اگر یہ پھول ایک ہو تو حسین پھر بھی ہوتا ہے, لیکن جب پھول جمع ہو جائیں تو وہ خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. تو امت محمدیہ کو گلدستہ بننے کی ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے, اور اگر یہ رویہ نہ ہو, اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے, اور شیطان کے ہم پر غالب آنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہی صرف اکٹھے ہو جائیں نا تو دنیا پہ یہ راج کریں, لیکن آج کل یہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی سچویشن جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ فارنرز کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یا دیگر اسلام دشمن ممالک جو ہیں ان کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھ نہ ہونے دیا جائے ان کا. جی بالکل. کیا کہیں گے اس کے؟ جی میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہاں مجھے ذوالفقار علی بھٹو ان کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بڑی اچھی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, اور اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی پاور بنتی ہے. آپ ذرا دیکھیے نا اقوام متحدہ میں وہاں جو مستقل ارکان ہیں ان میں ایک بھی مسلم ممالک میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے اپنے ملک کو اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اگر ہم اسلام کے مطابق
اپنے آپ کو ڈھال لیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، امت مسلمہ کو، میں پوری امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرما دے جو عین دین کے مطابق ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس دنیا کا نقشہ کس خوبصورتی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح سے اس دنیا کے اندر امن اور شانتی ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہی ہوگا کہ اسلام کا پرچم چاروں طرف ہوگا اور ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کیونکہ اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اسلام سبق دیتا ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم صرف ایک ملک کی حد تک نہیں، بلکہ صرف ایک معاشرے کے یہیں کے فرد ہونے کی حیثیت سے نہیں، ہم امت مسلمہ کے بھی ایک فرد ہیں۔ تو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ جب 2 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہوں، پھر بھی وہ اپنے اپنے ملک کے اندر نقصان اٹھا رہے ہوں، اپنے اپنے ملک کے اندر وہ شکست کھا رہے ہوں، اپنے اپنے ملک کے اندر وہ پریشان ہوں، آپ پوری دنیا کو یوں گھوم کر دیکھیے، آپ کو فلسطین میں پریشان نظر آئیں گے، کشمیر میں پریشان نظر آئیں گے، برما کے اندر ظلم ہوتا ہوا نظر آئے گا، چچنیا میں مسلمان پستے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل دنیا کے سب سے زیادہ ہیں، ہم اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے دنیا سے سب سے زیادہ طاقتور ہیں، صرف ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ میں نہ پڑو۔ ہم کیا ہوئے؟ ہم نے سرحدوں کو تقسیم کر کے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تقسیم کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر کے کمزور کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہم بچپن میں وہ ایک کہانی پڑھا کرتے تھے اتفاق میں برکت، کہ جس میں وہ والد لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ذرا توڑ کے دکھاؤ۔ یہ بات صداقت میں مبنی ہے کہ جب لکڑیوں کا ایک جتھا بن جائے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اگر وہ لکڑی اکیلی اکیلی ہو جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے اتفاق کی فضا پیدا کریں اور امت مسلمہ کو سکون میسر کریں۔ اب میں کچھ باتیں اہل علم سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے کہ وہ امن کا پیغام دیں۔ اصل ذمہ داری ان اہل علم کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور وہ اہم ترین مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، منصب سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ امن کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اور وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں اپنے فالوورز کو یہ سبق دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے آپس میں محبت کی فضا کو پیدا کریں۔ ہمارے پاس آپس میں رشتہ اور تعلق اور نسبت قائم کرنے کے لیے کلمہ طیبہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین مانتے ہوئے دل کے اندر آپ کی محبت رکھیں، اور اس پوائنٹ پہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں۔ اور پھر دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی بن جاتی ہے جو اہل علم کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، کہ وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں عدم برداشت کی بجائے ان کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا جو کسی اور کو فالو کرنے والا ہے، اس کی بات کو سننا، اس سے ملنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں فرمائی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تجارت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تجارت فرمائی ہے۔ ہم جب معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جملہ معاملات میں نبھاؤ کر سکتے ہیں، تو پھر جہاں پہ اسلام کی بات آ جائے تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھی ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر سارے مسالک کو بیٹھ جانا چاہیے اور اکٹھے ہو کر ایک ایسے نقطہ نظر پہ جمع ہو جانا چاہیے جو سب کے لیے کامن ہے۔ اتفاق کی بات، اتحاد، یہ ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور جہاں پہ اتفاق نہیں ہے، بگاڑ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وہ حقدار نہیں بن سکتا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بخشش کا حقدار وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ شو کا وقت کم رہ گیا، اور میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک نعت شریف جو ہے وہ آپ کی طرف سے عطا کر دی جائے، تاکہ آج کا دن مزید
خوبصورت اور حسین ہو سکے. لیکن جانے سے پہلے میں اپنے جو آڈینس ہے اس سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کا بہت شکریہ ضیاء احمد ہاشمی صاحب, آج کے شو کے اندر آئے, اور آج کے شو کے اندر آپ نے بڑی مفید اتحاد کے حوالے سے اور بھائی چارے کے حوالے سے گفتگو کی. تو ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.